मकदम है आपका एक मरतबा फिर और मुल्क पाकिस्तान के हर दिल अजीज़ मुस्तनद उलमाए कराम दुनिया भर में माशाल्लाह मकबूल ख़ासवाम हमारे इस नेटवर्क के ज़रिए भी जनाब मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, जनाब मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान बशीर साहब और साहिबजादा पीर हमारे जो मदीना मुनव्वर से तशरीफ़ लाए हुए हैं अकरम क़ुतुब शाही साहब, मैं आपका भी खैर मकदम करता हूँ। और मैं आप चारों से जो है ना आज हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से जानना चाहूँगा। मुफ्ती साहब पहले तो आप इरशाद फरमाएंगे कुरान मजीद में जो ज़िक्र मिलता है शुएब अलैहिस्सलाम का, तो कुरान किस अंदाज से शुएब अलैहिस्सलाम को रिस्पेक्ट कैसे देता है और उनकी कौम की मजम्मत कैसे करता है कुरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। देखें, जहाँ तक शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का ताल्लुक़ है तो ये भी कहा जाता है पहली बात कि शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अच्छा इनके बारे में भी दो तीन अक़वाल हैं कि कौन से शुएब अलैहिस्सलाम हैं। तो बहरहाल ये कहा जाता है कि मदियन जो है ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक साहिब है, उनका नाम था और उनकी कौम उनकी तरफ उनके नाम से ये कौम मंसूब है। और ये भी कहा जाता है कि शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी चूँकि उसी कौम से ताल्लुक़ था तो इसीलिए फरमाया कि व इला मदयना अख़ाहुम शुएबा, कि हमने मदियन की तरफ उन्हीं में से शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। और ये भी कौल है कि आप दो मरतबा जो है वो नबी बनाकर भेजे गए, एक अस्हाब मदियन की तरफ और एक अस्हाबुल ऐका की तरफ। अस्हाब मदियन तो यही हैं और अस्हाबुल ऐका कहा जाता है कि जी वहाँ चूँकि दरख्त थे, कुछ झाड़ियाँ थीं, ये दरख्त था जिसकी लोग पूजा किया करते थे, तो इसीलिए उनको अस्हाबुल ऐका भी कहा गया, अस्हाबुल ऐका के नाम से, अस्हाबुल ऐका के नाम से मंसूब किया गया। और ये भी रिवायत है कि अस्हाब मदियन और अस्हाबुल ऐका ये एक ही कौम थी। अच्छा, और ये रिवायत भी है, जमहूर की रिवायात ये हैं कि ये अलग अलग कौम थी और एक कौम पर जो है यानी सख्त कड़क वाला अजाब आया और एक कौम को जो है वो यूँ समझ लें कि गरजदार आवाज़ के ज़रिए या बादलों के ज़रिए हलाक किया गया। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस कौम में मबऊस किए गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाता है वइला मदियना अख़ाहुम शुएबा, हमने मदियन की तरफ उन्हीं में से शुएब को भेजा। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये खतीबुल अंबिया कहलाते हैं। अल्लाहु अकबर। जी जी, क्वालिटी, जी क्वालिटी ये थी। और ये अपनी बात बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जो है वो अपनी कौम तक पहुंचाते थे। अच्छा, आप ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर हमारे माशरे में कोई ज़रा सा अच्छी बात करने वाला हो, वही बड़ा खतीब है ये, इसको बात करने का स्टाइल आता है। तो जो नबी अल्लाह का नबी खतीब हो, कैसा खतीबुल अंबिया कहलाए, तो उसके तखातुब का अंदाज, उसके खिताब का अंदाज कितना जो है वो फसीहाना होगा, बलीगाना होगा। कौम की डिटाई का लेवल क्या होगा? जी जी, ऐसा फसीह बली खतीब। जी जी, अल्लाहु अकबर। अच्छा, अब ये कौम क्या था कि वइला मदियना अख़ाहुम शुएबा क़ाल या कौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। पहला उनका जुर्म क्या था? पहला जुर्म ही सबसे बड़ा था, वो क्या था कि ये शिर्क किया करते थे। और दूसरा जुर्म क्या था? ला तनकुसुल मिक्याल वल मीज़ाना, कि ये नाप तोल में कमी करते थे। और तीसरा इनका जुर्म ये था कि रास्तों में बैठकर शुएब अलैहिस्सलाम की तरफ आने वाले हर रास्ते पर बैठकर ये लोगों को रोकते थे। और इसी तीसरे जुर्म में से चौथा जुर्म ये था कि ये डाका जनी भी किया करते थे और जो भी आता उसका मालो असबाब लूट लिया करते। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या गरीब लोग थे ये, मिस्किन लोग थे, या इनको देखें, चोरी गरीब भी करे तो बुरी है, बिल्कुल डाका गरीब ही मारे बहुत बुरा है, बिल्कुल बुरा है। लेकिन एक समझ में आता है कि उसके पास खाने को नहीं है, मर रहा था, उससे रोटी छीन ली खा ली, बुरा है बहुत। लेकिन एक अमीर कबीर शख्स, उसको ये अगर जो है वो आदत पड़ी हुई कि लोगों के माल लूटे तो बात समझ में नहीं आती ना, कॉमन सेंस। और हाल ये था कि इनकी यूं समझ ले कि इनका जो इलाका था ना मदियन का, ये तिजारती हब कहलाता था। सही। और यूं समझ ले कि जो शारा, जो कॉरिडोर जिसे हम कहते हैं, ये गुजर कर फ़लस्तीन, मिस्र, शाम, यमन, ये सब की तरफ से होकर जो है ना ये सड़क जाती थी शारा। ये उस दौर में तिजारती हब था, ये तिजारती कॉरिडोर था
کہ پوری دنیا سے لوگ تجارتی قافلے وہاں پر آتے تھے، سب کچھ ہونے کے باوجود اس بری لت میں تھے کہ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور اسی طریقے سے راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو روکتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام ان کو اس چیز سے منع فرماتے تھے۔ اللہ اکبر، مفتی صاحب بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔ اچھا، سن کے بھی نا ایمان بڑا تازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک پیغمبر خدا اتنی بڑی قوم کے مد مقابل کھڑا ہے اور وہ اللہ کے لیے کھڑا ہے، اس کا اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں حیات کا سوائے اس کے کہ اللہ کے آگے آپ سربلندی ہو۔ جی نماز سے سنیں گے کہ اس قوم نے وہی بات کی تھی جو آج کچھ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ مفتی صاحب قبلہ ارشاد فرمائیے گا، یہ جرائم تو بہت سارے تھے، تو ایک خاص، اب دیکھنا سب سے بڑی بات، بت پرستی کو اللہ نے کسی قوم میں سب سے پہلے زیر ذکر فرمایا، لیکن فوکس جو یہ قوم ہوئی نا، فوکسڈ، وہ ہوئی ناپ تول کی کمی کی وجہ سے، اور یہی ان کا مشہور ہے، یعنی ناپ تول کی کمی میں شعیب علیہ السلام کی قوم کی مثال دی جاتی، بت پرستی ختم، ڈاکہ ختم، ان کی ہے تو لیکن ذکر نہیں ہوتا۔ کیوں فوکس کیا اس جرم کو بہت زیادہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم بہت سی برائیوں میں مبتلا تھی، اور ان برائیوں کا بعض کا اجمالی ذکر قرآن میں موجود ہے، بعض کا صراحتاً موجود ہے، لیکن فوکس جو ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ واقعی دو باتوں کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ جو پہلی بات فوکس کی گئی ہے وہ تو یہ فوکس کی گئی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ جرم آپ دیکھیں گے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ہیں، سب کی دعوت کا بنیادی حصہ یہی ہے کہ سب نے پہلی دعوت یہی دی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک مانو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ توحید کی دعوت دی ہے، یعنی شرک کی جو مذمت ہے بھرپور انداز میں کی ہے، کنڈیم کی ہے تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے، یعنی کیونکہ دین تو ایک ہی ہے، شریعتوں کا اختلاف ہے، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ علیہ السلام تک دین ایک ہی ہے، اسلام۔ فرق جو ہے وہ شریعتوں کا ہے، شرعی احکام جو فروعی احکام ہیں وہ الگ الگ ہیں، شرائع کا فرق ہے، دین جو عقائد ہیں وہ ایک ہی ہیں، جو نظریات ہیں وہ ایک ہی ہیں، فیتھ ایک ہی ہے، بلیف ایک ہی ہے۔ تو شرک جو ہے یہ سب سے بڑا جرم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے ذریعے اسے فوکس کروایا ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو سب سے زیادہ فوکس کر کے جس بات سے ڈرایا ہے، جس کی مذمت کی ہے، وہ شرک ہے۔ ایسے یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ شرک جو ہے وہ یہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہر قوم کے اندر کچھ ان کے اپنے تمدن کے اعتبار سے، ان کی اپنی حضارت کے اعتبار سے، ان کے اپنے ماحول کے اعتبار سے خرابیاں ہوتی تھیں، جس کو فوکس کر کے بیان کیا گیا۔ تو چونکہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے یہ تجارت پیشہ تھے، تاجر تھے، اور جیسے کہ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے ذکر بھی کیا کہ یہ بالکل جو ان خطہ تھا مدین جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے، یہ ٹریڈ ٹور تھا۔ ایک طرف آپ دیکھیں، دو طرف سے دو بڑی جو بین الاقوامی شاہراہیں ہیں، آج کل کی جدید اصطلاح میں کہہ لیں آپ، ٹریڈ ٹور جو ہے وہ ان کے قریب سے ہو کر گزرتی تھی۔ ایک جو ہے وہ فلسطین سے یمن، اور یمن سے فلسطین، اور دوسرا جو ہے وہ مشرق، یہ عراق، ایران وغیرہ، مشرق سے لے کر مصر، اور مصر سے لے کر مشرق۔ یہ دو بنیادی جو شاہراہیں ہیں بین الاقوامی، وہ اس کے قریب سے ہی گزرتی تھیں، وہیں پر رہتے تھے، ٹریڈنگ ہب تھا، تجارت پیشہ تھے۔ اور تاجروں کے اندر جو خرابی ہوتی ہے وہ اکثر کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے، منافع کے لیے کسی بھی سطح پر گرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی چونکہ تاجر تھے تو اس لیے جب ماپ تول میں کمی کرتے تھے اور ڈھاکہ بھی ڈالتے تھے، اسی لیے قرآن نے اس کو بھی فوکس کر کے کہا، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اور جو ماپ تول ہے یہ پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ اب دیکھیں یہ جو ان کا جرم ہے، یہ جرم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جرم وہ ہوتا ہے جو انفرادی نوعیت کا ہوتا ہے، بندے اور خدا کے درمیان ہے، اس کا جو سوسائٹی پر امپیکٹ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ دوسرا جرم وہ ہے جس کا تعلق جو ہے سوسائٹی کے ساتھ ہے، معاشرے کے ساتھ ہے، جس کا اثر، امپیکٹ سوسائٹی پہ بہت زیادہ منفی ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ ہر شریعت کے اندر
دین اسلام کے مطابق اس جرم کو زیادہ شنیع اور کبھی گردانا گیا ہے کہ جس کا سوسائٹی پہ اثر زیادہ ہوتا ہے، جس کا تعلق حقوق و لباد کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی اس جرم کو اس لیے فوکس کیا گیا کہ اس جرم کا جو اثر ہے وہ سوسائٹی پر اس کا اثر منفی بہت زیادہ ہے۔ سوسائٹی میں جو بگاڑ پیدا ہوا، جو انارکی پیدا ہوئی، وہ اس جرم کے ذریعے ہوئی ہے، ماپ تول میں کمی کے ذریعے۔ اور صرف وہی نہیں، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں بھی جو سوسائٹی کے اندر جو بگاڑ ہے اس کے اندر سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو تاجروں کے ہاں جو بھی معاملات ہیں، جو کسی بھی شعبہ حیات سے وابستہ ہیں، وہ اس میں جو خیانت کرتے ہیں، بیسک تھیم خیانت ہے، ماپ تول کی کمی بھی اصل میں تو خیانت کا ثمرہ ہے۔ تو خیانت جو کسی بھی شعبے کے اندر کسی بھی فیلڈ میں خیانت کرتے ہیں، اس خیانت کا اثر معاشرے پہ بہت زیادہ منفی آتا ہے، اسی لیے اس کی مذمت بہت زیادہ کی گئی ہے، بھرپور انداز میں کی گئی ہے، کھل کر کی گئی، اور یہاں بھی اسی طرح کھل کر کی گئی۔ بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ دونوں مفتیان کرام نے بہت خوبصورت ماشاءاللہ، اور اتنا مستند اور اتنا اوتھینٹک جو ہے وہ ہمیں تاریخ کا جب زاویہ دیکھنے کو ملتا ہے، اس پہ نظر جاتی ہے، تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس کس انداز سے کہاں کہاں بیلنس کیا ہے، ہمیں وہاں سے ڈس بیلنس نہیں ہونا ہے۔ تاجروں کے لیے خاص طور پہ آج پروگرام ہے، وہ تاجر حضرت نے بھی اشارتاً فرمایا، اور ہم نے بہت سارے نیک تاجروں کو بھی ہم جانتے ہیں، لیکن کچھ تاجر برادری میں ایسا ہوتا ہے کہ نفع ہی سب کچھ ہے، اور وہاں اس قوم کا بھی یہ معاملہ۔ جب انہوں نے اعتراض کیا، شعیب علیہ السلام کے مد مقابل مولانا یہ آ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا آپ کی نماز میں یہ سکھاتی ہے بھئی کاروبار کو اور جو اسپرٹ ہے یا اسپریچول معاملات ہیں ان کو الگ کیا جائے، کیونکہ سود کے معاملے میں بڑی زور آزمائی انہوں نے کی اور بڑا زور ڈالا کہ نہیں جی سود کیوں، یہ کیا بات ہوئی ہے، ہم نے مال دیا ہے، ہمارا مال ڈی ویلیو ہوتا ہے، ہم اس سے نفع لیں گے۔ اچھا، پھر ہٹ درمی یہ تھی کہ اتنے حضرت نے فرمایا خطیب الانبیاء، اللہ اکبر، آج ایک عام اسپیکر اچھا بولتا ہے، خلق اس کی طرف مائل ہونے لگتی ہے۔ یہ کون لوگ تھے جو اپنے نفع کے آگے اندھے ہو چکے تھے؟ کہتے ہیں آپ کی نماز میں یہ سکھاتی ہے، کیا فرمائیں گے ان کے بارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے دل دماغ کو یہ بات سمجھانی ہے کہ میں نے اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ میرا ٹارگٹ نہیں ہے، بلکہ رزق حلال میں رہتے ہوئے جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں نے پورا کرنا ہے۔ جو ہو گیا بہت اچھے، جو نہ ہو سکا میں اس کا مکلف نہیں ہوں۔ سب سے زیادہ بیسک بنیاد جو شروع ہوتی ہے سلمان بھائی، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم سوچو بچار یہ کہہ لیتے کہ یہاں تک پہنچنا ہے، جب وہاں نہیں پہنچ پاتے تو پھر اس کے لیے جو کچھ ممکن ہو سکتا ہے انسان وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا ہی جیسے کہ قوم شعیب، قالوا یا شعیب، جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرنا ان نعبد ما يعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ آپ بڑے بردبار ہیں، بڑے اچھے ہیں، رشد و ہدایت پہ ہیں، لیکن آپ بس اپنا مذہب اور دینی معاملات کو نا مسجد کے حد تک رکھیں بس۔ جی، جو آج بھی ذہن یہ بن چکا ہے دور میں مسٹر اور ملا کے درمیان جو آج فرق آ چکا ہے، اس نے بھی اس چیز کو تباہ کیا ہے۔ بالکل صحیح ہے، مسٹر صاحب ہو رہے ہیں، ملا ہو رہے ہیں، حالانکہ ہر مسٹر ملا ہے اور ہر ملا مسٹر کس اعتبار سے؟ یہی تھا، امت پوری یہی ہونی چاہیے تھی۔ ہم ایک ہیں سب، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب غلام ہیں، سب امتی ہیں، چاہے وہ مسٹر کی سیٹ پر ہو تو وہ بھی دیندار، اور چاہے وہ ملا صاحب ہیں تو وہ کاروباری کرنے کے اعتبار سے ان کو بھی حکم دیا گیا۔ تو یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں تفریق ڈال دی نا، جب سے اس چیز نے پکڑ کے ہمیں تباہ کیا کہ جب ہم مسجد میں پہنچے ہیں تو وہ ہم کوٹ پہن لیں گے، جیسے ایک وکیل عدالت میں پہنچتا ہے تو وہ ایک کوٹ پہن کے بتاتا ہے کہ میں اب عدالت میں آ گیا ہوں، میں اب وکیل ہوں۔ اور ڈاکٹر اپنے میڈیکل کالج میں جاتا ہے تو وہ اپنا کوٹ وائٹ کوٹ پہن لیتا ہے، وہ بلیک پہن لیتا ہے۔ ایسے ہم مسجد میں گئے تو میں نے امامہ پہن لیا یا ٹوپی پہن لی، میں مسجد میں آ گیا ہوں نماز پڑھنے کے لیے تو میں نے امامہ شریف پہن لیا یا ٹوپی پہن لی، اب مسجد کے اعتبار جو ہی باہر نکلا تو میں کچھ اور ہو گیا۔ اصل میں نماز کو ہم نے اس کی بیسک کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اصل نماز شروع ہوتی ہے سلام پھیرنے کے بعد۔ اللہ اکبر، اللہ نماز میں یہ مشق کروائی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ نے 24 گھنٹوں میں سے 24 منٹ اپنی مرضی ختم کی ہے، تو جب باہر کی دنیا میں آپ نے جانا ہے تو وہاں بقیہ جو 23.5 گھنٹے ہیں، جیسے نماز میں اپنی مرضی ختم کی تھی، وہاں بھی اپنی مرضی ختم کرنی ہے۔ اگر یہ ختم نہ کی، واہ، اگر یہ ختم نہ کی تو آپ نماز نہیں پڑھ کے آ رہے، آپ صرف ایک ظاہری اعتبار سے آپ ڈھانچہ پورا کر کے آ رہے ہیں۔ جو اللہ کا مقصود ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کی تو خاصیت یہ ہے کہ انسان کی زندگی سے ہر قسم کے گناہ کو نکالتی ہے۔ اگر یہ نہیں نکال رہی تو سمجھنے کہ پھر ہم بھی قوم شعیب کی طرح خالی نماز کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے۔
نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم. تو قائم کرنا کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ بار بار جو آ رہا ہے کہ جیسے نماز میں اپنی مرضی نہیں ہے، نماز کے بعد والی زندگی میں بھی اپنی مرضی نہ لانا، ورنہ جیسے وہ تباہی اور بربادی کی طرف گئے تھے تم بھی تباہی اور بربادی کی طرف جاؤ گے. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ما نقص قوم فی المکیال والمیزان الا قطع اللہ عنہم الرزق. جب کسی بھی قوم میں ماپ تول میں کمی کوتاہی شروع ہو جاتی ہے تو وہاں پر رزق کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں ناظرین، ہماری سمجھ میں بات آ جانی چاہیے کہ اللہ رب العزت وہ ایک بزرگ کا قول ہے نا کہ تم اللہ کے، حضرت قول ہے یا روایت ہے غالباً کہ تم اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جاؤ، اللہ تمہارے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا. اس حوالے سے ہمیں ملتا ہے. تو تھوڑے دیے پہ اللہ کے رزق پہ وہی بات ہے نا کہ میں نے اپنی کوشش کر لی، ایفرٹ کر لی، لیکن رزق حلال کو میں نے ترجیح دی، معصیت کو ترجیح نہیں دی، میں نے زندان کو ترجیح دی. ہمارے ساتھ پیر صاحبزادہ نعیم اکرم قطب شاہی تشریف فرما ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد حضرت سے بھی قوم شعیب کے حوالے سے میں کچھ بات کروں گا کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور دوران روزہ ہم علم بھی سیکھ رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں گھر کے کام بھی کر رہی ہیں، اور آپ لوگ ٹیلی ویژن پہ قوم شعیب علیہ السلام کے تعلق سے جانکاری حاصل کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے ہمیں کیا بتایا؟ یہ کلام الہی ہے، اس کو پڑھنا، سمجھنا، سننا، سنانا، آگے بڑھانا یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے. اس کا علم سیکھنا چاہیے. اسی لیے ہم نے علماء کو مدعو کیا ہوا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے واقعات کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. قوم شعیب اور ان کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی اقوام ہیں پیغمبروں کی، جب ان کا ذکر سنتے ہیں تو ہمیں اپنے معاشرے میں آس پاس وہ قومیں آج بھی زندہ نظر آ رہی ہیں اپنی برائیوں کے ساتھ، اور ان برائیوں کو ختم کرنا اصل میں مقصود تھا. کیونکہ ظاہر اللہ رب العزت نے جو کچھ عذاب کے ذریعے ہمیں وعید اور ہمیں ڈرایا ہے اس سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، یہ برائیاں معاشرے سے ختم ہونی چاہیے. بس ایک کوشش ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہاں صاحبزادہ صاحب تشریف فرمائیں. حضرت قبلہ، قوم شعیب سے ہمیں کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یہ سلمان بھائی، قوم شعیب جو ہے، انبیاء کرام جتنے بھی تشریف لائے ہیں تو ان کا ایک ہی مقصد تھا، صرف اللہ کی توحید بیان کرنا، اور جو بھٹکے ہوئے جو لوگ تھے، جو گمراہی کا شکار تھے، ان کو سیدھے رستے پر لانا جو ہے. کہ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی مقصد کے تحت جو ہے، جو مفسرین بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے قوم ایکا کی طرف جو ہے کہ ان کو بھیجا گیا. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی اولادوں میں سے ہیں، اور آپ کا نام جو ہے تقریباً قرآن پاک میں 11 دفعہ جو ہے وہ آیا ہے. تو قوم ایکا جو ہے کہ وہ اس کا سلسلہ گمراہی کا یہ تھا کہ وہ درختوں کی پوجا کیا کرتی تھی. جیسے بڑے بڑے درخت آپ نے دیکھے ہوں گے نا، جو ہمارے لگے ہوتے ہیں، جو بہت پرانے درخت ہیں، جو بڑے سایہ دار درخت اکثر جو ہے کہ جھیلوں کے کناروں پہ لگے ہوتے ہیں، بڑے قدیم. یہ اس طرح کے درختوں کی پوجا کیا کرتی تھی اور انہیں ہی اللہ معاف کرے اپنا رب مانتے تھے. تو اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے جب قوم ایکا کو جو ہے کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ سنایا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ آپ انبیاء کرام کو کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، آپ نے زور زبردستی نہیں کرنی ہے آپ نے اس میں. تو اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اللہ کریم کا پیغام پہنچایا اور انہیں بتایا کہ آپ گمراہی پر ہیں، اور آپ جن کی پوجا کر رہے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں، یہ رب نہیں ہے. رب وہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو تخلیق کائنات ہے. تو اس پر پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے وہ دشمن ہو گئے اور ان کا تمسخر اڑانے لگے اور ان کو برا بھلا کہنے لگے، اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہاں آپ کا اس قبیلے سے تعلق نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے آپ کو. تو یہ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بہت بڑا ان کے پاس ایک اعزاز، خطیب الانبیاء کا بہت بڑا اعزاز ان کے پاس تھا. تو قوم ایکا کو پھر جو ہے کہ آسمانی مطلب ہے کہ طوفان کی وجہ سے آگ کی نظر جو ہے کیا گیا اور وہ اس طرح جل کر راکھ ہو گئی وہ قوم. پھر آپ کو رسول بنا کے قوم مدین کی طرف جو ہے کہ بھیجا گیا، اور قوم مدین جو تھی
وہ بھی بہت زیادہ گمراہی کا شکار تھی، اور قوم مدین جو ہے کہ ایک اچھی سمجھیں آپ کے صاحب حیثیت لوگ تھے اور بہت کاروباری اور تاجر اور تجارت کرنے والے لوگ تھے، لیکن ان کے جو اعمال تھے وہ اعمال جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے بالکل خلاف تھے ان کے، جو ہے کہ جس طرح لوگوں پہ ظلم کرنا، قافلے لوٹ لینا، راستے میں جو ہے کہ وہ مورچہ بند ہو کے بیٹھنا اور جو قافلے آ رہے ہوں ان کو لوٹ لینا، اور پھر جو لوگ وہاں پہ کاروبار جو تجارت کرتے تھے، تاجر جو ہیں، ان سے وہ 10واں حصہ جو ہے کہ وہ اپنی بدماشی کے عوض جو ہے کہ وہ لیا کرتے تھے۔ اس میں ناپ تول میں جو ہے کہ فرق لانا، اور آپ نے دیکھا کہ سورۃ رحمان میں ناپ تول کے اوپر بہت زیادہ جو ہے کہ فوکس کیا گیا ہے، جو ہے میزان کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو چیزوں میں ملاوٹ کرنا جو آج اللہ معاف کرے آج کے موجودہ دور میں ہمارے یہاں پاکستان میں بھی اور دنیا کی دوسری جگہوں پہ بھی یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے، اور جو لوگ روزمرہ کی ایشیاز کے اندر بھی ملاوٹ کی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کسی زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے کہ ہاسپٹل ہمیں دور دور تک نظر نہیں آیا کرتا تھا، مطلب ہے کہ علاقے سے بھی باہر پورا بہت سارے محلے، بہت سارے علاقے ملتے تھے جب جا کے ایک ہاسپٹل نظر آتا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ راشن اچھا تھا، ملاوٹ نہیں ہوا کرتی تھی نا، کافی عرصے تک لوگ جو ہے اس چیز پہ پابند رہے، لیکن آج پھر بھی ہمارے لوگ اسی ڈگر پہ چل پڑے ہیں۔ اللہ معاف، بس اللہ سے میں کہتا ہوں کریم اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اس سے مبارکہ ہے کہ آقائے دو جہاں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب، ایک تاجر تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ حضور میں تجارت کرتا ہوں، میری دکان ہے اور میں وہاں پہ جو ہے روزمرہ کی اشیاء جو ہے میں اس کو فروخت کرتا ہوں، لیکن میرے رزق میں خیر و برکت نہیں ہے اور میرا کچھ بچتا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے تول کو صحیح کرو۔ اللہ جب اس نے گیا اور اس نے تول کو صحیح کیا تو کچھ ہی عرصے بعد واپس آقائے دو جہاں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری رزق میں بھی برکت ہو گئی ہے، اور اب تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ جو گاہک آتا ہے اسے میں خود ہی کہتا ہوں کہ آپ تول لیں اس میں۔ بہت اچھی بات، اور اللہ نے مجھے بڑی فضیلت، بڑی خیر و برکت عطا کی۔ ماشاءاللہ، خیر و برکت آتی ہے یہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے سے، نہ کہ ان سے روگردانی کرنے سے۔ میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب قبلہ، بزرگوں کا ایک مقولہ ہے کہ اللہ والوں کا جو درجن ہے وہ 13 سے شروع ہوتا ہے، 12 پہ بھی اللہ راضی ہے اور 11 پہ اللہ کی ناراضی ہے اور 13 پہ تو اللہ پھر کیا بات ہے۔ تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں لوگوں کو یہ ترغیب ملے کہ سخی سے اللہ دوستی کرتا ہے۔ ہمارے میں ایسے ارب پتی لوگوں کو جانتا ہوں، ان کے بیچ ہم رہتے ہیں، جو بخیل ہیں، کنجوس ہیں، پیسوں کے نام سے بھاگ جاتے ہیں، کسی کی مدد نہیں کرتے، کسی کو رقم بڑھا کے دینے میں ان کو وہ کہتے ہیں بہت بہتر ہے، رقم بڑھا کے ہم نہیں دے سکتے کسی کو، پیسے ہمارے، کام تمہارا۔ تو ایسے بخیل لوگوں سے اللہ رب العزت بیزار ہوتا ہے یا ان کو رعایت دیتا ہے، اور سخی سے اللہ دوستی کرتا ہے نہیں کرتا؟ دیکھیں یہ جو روایت کہہ لیجیے اس کو یا کوئی کسی بزرگ کا قول کہہ لیجیے، اور حدیث پاک کا مفہوم بھی اس طرح ملتا ہے کہ بخیل عبادت گزار وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، اللہ اکبر، اور جو سخی گناہگار ہے نا اللہ اکبر، وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اللہ کیونکہ اکبر، وہ سخی کبھی بھی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے گا، اللہ اکبر، اللہ بخیل جو ہے وہ دور ہوتا رہے گا، اللہ اکبر، دور ہوتا رہے گا، قریب نہیں ہوگا۔ قریب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں سخاوت جو ہے نا یہ ایک ایسا وصف ہے کہ یہ ایک تو ولایت کا وصف بھی ہے اور نبوت کا وصف بھی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی ایک نبی، ایک رسول علیہ السلام مجھے آپ بتا دیں کہ جن کے حیات طیبہ میں یہ ہو کہ سخی نہیں تھے۔ اللہ اللہ اللہ، جواد، سخی، نبوت کا وصف ہے، ہمیشہ بڑھا کے دینے جی والے۔ جی۔ اور ایک ولی مجھے ایسا بتا دے جو کنجوس ہو، اللہ اکبر، ایک سے بڑھ کر ایک سخی ہیں۔
غوث اعظم کو دیکھ لیجئے، حیات طیبہ پڑھے، خواجہ صاحب کا دیکھ لیں آپ، بابا صاحب کا دیکھ لیں، خواجہ صاحب کی ایک سے سخاوت بڑھ کر ایک سخی ماشاء اللہ۔ خواجہ صاحب کا ماننے والا بھی کنجوس نہیں ہو سکتا، بخیل نہیں ہو سکتا، اصل ماننے والے کبھی کنجوس نہیں ہوں گے، صحیح بات ہے، جو اوپر سے مانتے ہیں اندر سے اپنے مفادات چل رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ وہ ہو اپنا حساب کتاب، صحیح اچھا بات، دوسرا یہ کہ دیکھیں یہ جو قوم تھی نا، قبلہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، آپ نے علماء سے بھی سنا، دیکھیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں کوتاہی کر رہی تھی، دونوں میں کوتاہی کر رہی تھی۔ حقوق اللہ یعنی شرک کر رہی تھی، وہ بھی حق پورا نہیں کر رہی، ادھر ناپ تول میں کمی، تو ان کی پکڑ جو ہے وہ ناپ تول میں کمی، اور اسی طریقے سے راستوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے روکنا، بھتے وصول کرنا، آج کل کی لینگویج میں آپ یہ کہتے ہیں کہ بھتے وصول کرتے تھے، خواہ اتنا پرسنٹ ہمیں دو، کس بات کا دو بھائی، آج بھی یہی ہے۔ تو ان کی پکڑ جو ہے بظاہر ہوئی حقوق العباد پر۔ جی یاد رکھیں کہ کفر سے کوئی بھی ریاست چل سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں چل سکتی۔ بالکل جہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ایسی ریاستیں ہیں کہ جہاں پر اسلام نافذ نہیں ہے، بہت برا ہے لیکن اسلام نافذ نہیں ہے، وہ چل رہی ہیں، مگر بیلنس لیکن نہیں ہے۔ ہاں لیکن جہاں پر ظلم ہے وہ ریاستیں چلنا ناممکن ہے، اور حقوق العباد میں کوتاہی کرنا یہ ظلم کی سیڑھیاں ہیں۔ بالکل صحیح، آپ اس پر چڑھتے چڑھتے بھی بڑے سے بڑے ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو ناپ تول میں کمی کرنا حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس سے اتنا سخت ناپسند فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا من غشا فلیس منا، اب دھوکہ ناپ تول میں کمی کے ذریعے دیا، دھوکہ چیزوں میں ملاوٹ کے ذریعے دیا، کسی طریقے سے بھی دیا، فرمایا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا ناپ تول میں کمی ایک ایسی وبا ہے۔ اچھا یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ وہ امیر و کبیر ہیں، سب چیزیں ان کے پاس ہیں، پھر بھی ناپ تول میں کمی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کے پیچھے چلتا ہے نا، اندھا ہو کر چلتا ہے، وہ کبھی سیراب نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے حل من مزید، حل من مزید، جتنا اس کے پاس مال آتا ہے کہ اتنا کہتا ہے کہ بس اور چوری کروں اور مال آئے۔ اس قوم کا بھی یہی حال تھا، اور بالآخر یہ عذاب الہی سے دوچار ہوئے۔ بالکل صحیح۔ یہ مال کی جو محبت ہے، اس کی مذمت کس انداز سے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن مجید فرقان حمید شاہد ہے کہ مال کو اللہ رب العزت نے کہیں فتنے سے تعبیر دیا، کہیں آزمائش سے تعبیر دیا، کہیں اسے دوزخ کی آگ تک سے تعبیر دے دیا اگر یہ غلط راستے سے اپنایا جائے۔ کیا ارشاد فرمائیں؟ لیکن بالکل اسی مال کی خاطر بندہ وہ کام کر گزرتا ہے کہ جس کام کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، ایسے شنی اور کبھی کام، اور باقاعدہ بلکہ حدیث مبارک ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس میں فرمایا کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، لکل امت فتنہ اور فتنہ تو امتی المال، اور میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ یعنی دیکھیں پچھلی امتیں جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہوئی ہیں، کفر میں مبتلا ہوئی ہیں، اور دیگر کام بھی انہوں نے برے برے کام کیے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے جہاں ایک جگہ یہ فرمایا تھا نا کہ مجھے تم لوگوں سے شرک کا خطرہ نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان موجود تھے جب آپ نے فرمایا کہ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں ہے، لیکن تم کیا کرو گے؟ تنافسو، دنیا کی خاطر ایک دوسرے سے مقابلہ، کمپٹیشن، مسابقت، یہ کام کرو گے، یعنی مال کی خاطر جو ہے مال زیادہ بڑھنے کے لیے جو لوگ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں اور مقابلے کی فضا بنتی ہے، اور اس کے لیے پھر حلال اور حرام کی رعایت نہیں کرتے۔ تو خود جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ بات فرما دی ہے کہ اس امت کا فتنہ مال ہے، تو لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسری جگہ یہ بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرما رکھا ہے کہ بندے کا پیٹ جو ہے وہ، یہ بندے کا پیٹ، مال کی جب بات فرمائی تو فرمایا کہ بندے کا پیٹ تو جو ہے وہ آگ ہی بھر سکتی ہے، یعنی بندے کا پیٹ نہیں بھرتا کہ اس کے پاس اگر ایک وادی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے دوسری وادی ہو، دوسری وادی ہو تو کہتا ہے تیسری وادی ہو، یعنی اگر اس کے پاس ایک پوری وادی آ جائے، پوری وادی کا مالک بن جائے تو بھی اس پر اسے قناعت نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے کہ حل من مزید، اور کچھ ملے اور کچھ ملے اور کچھ ملے۔ اور دو چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا نا، منہومانی لا یشبعانی، دو حریص ایسے ہیں کہ وہ کبھی سیر نہیں ہوتے، میں ایک مال کا حریص اور دوسرا علم کا حریص۔ علم کے حریص کا معاملہ بھی ایسا کہ سیر نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ اور علم ملے، میرے علم میں اور ترقی ہو اور برکت ہو، ایسی مال کا حریص بھی یہی چاہتا ہے میرے مال میں اور ترقی ہو اور بڑھے اور بڑھے۔ تو علم کا حریص جو ہے وہ محمود ہے، اس کو دین نے اچھی نظر سے دیکھا ہے، اس کی ترغیب دلائی ہے، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کا حریص بنائے، علم نافع عطا فرمائے۔ جو مال کا حریص ہے اس کے لیے دین نے بہت اس کی مذمت کی ہے۔ اچھا جب ہم یہ مال کی بات کرتے ہیں، یہ بھی پیش نظر ہے کہ یہ مال ہماری ضرورت بھی
کی ہے. مال کی مذمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ خیر کثیر بھی تو کہا. بالکل بالکل خیر کثیر بھی کہا گیا. اور یہ مال کی مذمت کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ بندہ کسب حلال نہ کرے, کہ بندہ مال کمانا چھوڑ دے. مال نہیں کمائے گا, کسب حلال نہیں کرے گا تو دنیا میں زندگی کیسے گزارے گا؟ ینفع الناس کیسے بنے گا؟ دنیا کی ضرورت ہے وہ تو ینفع الناس تو آگے کی بات ہے, پہلے اپنی ضرورت جو ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے بندے نے جو رہنا ہے تو زندگی گزارنے کے لیے بہرحال مال کی حاجت ہے. تو جو مال کی مذمت ہے وہ فی نفس ہی نہیں ہے, وہ مال بطور مال نہیں ہے, بلکہ وہ اس وجہ سے مال کی مذمت ہے کہ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے لوگ عام طور پر حلال اور حرام کی تفریق ملوز نہیں رکھتے, حرام ذریعے اختیار کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مال کی خاطر لوگ آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں, حالانکہ آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے, اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں, اس لیے اس کی مذمت کی گئی ہے. اگر کوئی جو ہے وہ اللہ سے غافل نہیں ہے, آخرت کو بھی فراموش نہیں کیا ہوا, مال کما رہا ہے, حلال و حرام کا بالکل لحاظ رکھتا ہے, تفریق ملوز رکھتا ہے, حلال طریقے سے مال کما رہا ہے, تو اس کی مذمت بھی نہیں ہے. سیدنا عثمان غنی جیسا اگر ہو, سیدنا عبد الرحمن بن عوف جیسا ہو, غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ہو, امام اعظم ابو حنیفہ جیسا ہو, رحمہم اللہ ورضی اللہ عنہم اجمعین, تو کیا ہی بات ہے. کیا بات ہے. اب مجھے ایک صاحب اس برس بغداد میں میری ملاقات ہوئی, تو وہ وہاں لوگوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے معروف ہیں. تو ان صاحب کے ساتھ میں بیٹھا تو میں نے کہا آپ اتنے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, روزمرہ کی بنیاد پہ ہزاروں لوگ کھانا کھا رہے ہیں, اور یہ ملک بھی دوسرا ہے, اور آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, تو اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ یعنی قرآن کے تطعم الطعام کے فلسفے کو آپ نے سمجھ لیا. انہوں نے کہا یہ تو اپنی جگہ ہے کہ سعادت ہے اور اللہ کا حکم ہے, لیکن آپ یقین کیجئے کھانے کی چس ہر جاندار کو ہوتی ہے. اسے کھلانے کی آ گئی نا, اللہ سمجھے اس کے قریب آ گئے, اور اللہ نے اس پہ وہ کرم کر دیا اور جو اس کے گمان سے پرے ہے, اللہ نے اس کو کھلانے پر لگا دیا. اللہ ہمیں کھلانے والا, نوازنے والا, اپنے لیے تو سروائیو کرتا ہی ہے انسان, دوسروں کے لیے نفع بخش بنے, دوسروں کے لیے انسان نفع رساں ہو. اللہ تعالی ہمیں ایسا بنائے, دینے والا, کھلانے والا, کرنے والا. مولانا صاحب تشریف فرمائیں, اور ہمارے ساتھ ایک دو کالرز ہیں, ان کو شامل کر کے پھر میں حضرت کی طرف بڑھتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیسے ہو؟ جی شکر اللہ. کیا سوال ہے؟ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ وہی سے فرق بھی نظر نہیں آ رہا ہے, شان رمضان کی رونق ٹھیک ہی پڑی ہے. اچھا چلیں, اللہ کرے خیر سے پھر آئیں. اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے دو سوال ہیں. جی. بہو اور بیٹا جو ہے نا, آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے. ہاں, وہ بہت ظلم کرتے ہیں ماں پہ, ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں. کبھی کبھی ظلم سے ماں کو بچانے کے لیے نا میں کبھی کبھار جھوٹ بہو پہ ظلم کرتے ہیں, تو وہ کبھی ماں پہ بہو کے کہنے پہ ظلم کرتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی تھی, بہو پہ ظلم کرتے ہیں ماں پہ, اور وہ میں کبھی کبھی ماں کو بچانے کے لیے جھوٹ کہہ دیتی ہوں بہو اور داماد کے بیچ میں, جو مجھے سمجھ آیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ؟ میرا سوال یہ ہے, میرے دو سوال ہیں. بہو اور بیٹا ہے نا, وہ ماں پہ بہت ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نا کبھی کبھار اس ظلم سے ماں کو بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہوں. بہت ظلم کرتے ہیں, میرا یہ کرنا ٹھیک ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے, ہمارے یہاں نا ایک عورت عمرہ ادا کرنے گئی, تو وہاں بات پا گئی. کچھ لوگوں نے کہا یہ وہ, بس ایسی باتیں کرنے لگی. میں نے کہا بس وہاں کی موت آ جائے, کیا وہاں کی موت مانگنا جو میرا یہ کہنا ٹھیک ہے؟ عمرے پہ جا کر وہاں کی موت مانگنا کیا ٹھیک ہے؟ اچھا, اور دوسری بات یہ بتائیے, بہو اور بیٹا جو ماں پہ ظلم کرتے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں, آپ کیا لیں گے ان سے؟ بہت ظلم کرتے ہیں. آپ کا کیا رشتہ ہے؟ آپ کا کیا رشتہ کے لیے نا میں جھوٹ بول دیتی ہوں ماں کی وجہ سے. ہیلو, خاتون مجھے ایک بات بتائیے, آپ جب تشریف لاتی ہیں تو پھر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہوتی ہے؟ جی. تو ہم درمیان میں بہت بول رہے ہوتے ہیں, آپ سنتی نہیں ہیں, کیا وجہ ہے؟ ہاں جی. نہیں, آپ جب اپنی بات کرتی ہیں تو ہماری بات کیوں نہیں سنتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ بس ہمارا علاقہ ایسا ہے نا جہاں سروس نہیں ہوتی. میں سمجھ گیا, وہاں بات نہیں سنی جاتی. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہو اور جو بیٹا ہے ان سے آپ کا کیا رشتہ ہے, لنک کیا ہے آپ کا؟ وہ نا ہمارے وہ یتیم تھا, ہم نے اس کو پالا تھا, 3 سال کا تھا. اچھا, ہمارے اپنے رشتے دار ہیں. اب ان کی ماں ہے نا, وہ سیدھی سادھی ہے, ان کے انتہا کر. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, ڈن ہو, بس دوبارہ نہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا مسکرا رہے ہیں, دیکھیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں نا چونٹیاں نکلی ہوئی ہیں, بلیک کلر کی چونٹیاں. بلیک کلر کی, ٹھیک ہے.
परों वाली चूंटी, इनका क्या किया जाए? मुफ्ती परों साहब, वाली मुझसे चूंटी? बात- अच्छा, वो जो चूंटी से बड़ा जो होता है आप, वो उसका क्या करें? वो जो पर वाले जो कीड़े निकल आते हैं ब्लैक कलर के सब, कोई वजीफा हो इनके लिए या कुछ भी? मुझसे वो तो बारिश में नहीं निकलते, ऐसे भी निकल आते। अच्छा चल, बहरहाल वजीफ़ों का जो है ना वो सेगमेंट नहीं होता है हमारा, और ऑलरेडी जी मौजू से रिलेटेड होता है, तो आप मौजू और शरई फ़िक़ी सवालात पूछा करें। और ज़ाहिर है ये हमारे पास वक्त कम होता है, तो आप शरई सवालात पे फोकस करें। मौलाना बासित साहब को रोज़ा भी लग रहा होता है तो मुश्किल होती है। चलें ब्रेक के साहब साहिबजादा पीर नईम अकरम कुतुब शाही, चारों हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर कि आप हजरात वक्त देते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। मौलाना, आज कौम शुएब जो है वो झंझोड़ तो रही है ज़मीर को, मगर एक ज़मीर है कि वो कौम शुएब के साथ जाके खड़ा हो जाता है। मतलब जब नफ़ा आता हुआ नज़र आता है ना तो कौम चुन लेते हैं, पैगंबर को छोड़ देते हैं। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि शुक्र है अल्लाह का, करारुम बिलिसान व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब भी है। शुक्र है ये मालिक का शुक्र कि हम तौहीद पर है और ऐसे किसी मामले पर नहीं। लेकिन उसके बावजूद वो जो बुराइयाँ जिनकी वजह से अल्लाह ने कहीं से आसमान से अजाब उतारा, कहीं ज़मीन खोल दी, कहीं, शुक्र अल्लाह का उससे भी महफूज है। मगर इन बातों से महफूज क्यों नहीं है? ये क्या हमारी जो फितरत है ये क्यों नहीं बाज आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अका करीम अलैहिस्सलाम की बातों का जब दिल में, जो आपने भी जुमला बोला ना, करारुम बिल्लिसान व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब, जब इसकी हकीकत नसीब हो जाएगी तो फिर इंसान नाफरमानी करते हुए 1000 दफ़ा सोचेगा कि मैं नाफरमानी कर किसकी रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। जब आमिर की, अमर करने वाले की अज़मत दिल में नहीं होती तो फिर इंसान के दिल में उस अमर की, उस हुक्म की भी अज़मत नहीं होती। ऐसा ही आज आप जितनी भी अक़वाम का जिक्र चल रहा है, सबसे पहली जिस बीमारी का जिक्र किया गया है वो किस चीज़ का जिक्र किया गया? या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु व इला मदयना अखाहुम शुआइबा क़ाला या कौम अब्दुल्लाह व इला समूद अखाहुम सालिहा क़ाला या कौम अब्दुल्लाह व इला आदिन अखाहुम हूदा क़ाला या कौम। यानी हर कौम का तज़किरा जब हो रहा है तो बेसिक और बुनियादी जो गुनाह जिक्र किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है कि अल्लाह से जुड़ जाओ, अल्लाह की अज़मत को दिल में बिठा लो। जब ये आ जाएगा कि खालिक, मालिक, राज़िक, देने वाला वो है, तो फिर इंसान इस तरह की बेवकूफ़ियों और नादानियों की तरफ नहीं जाएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा पूछा गया कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा समझदार इंसान कौन है? तो फरमाया जो अपनी आखरत को तरजीह दे, दुनिया को तरजीह ना दे। अल्लाह। फिर पूछा गया बेवकूफ़ इंसान कौन है? तो फिर मैं जो दुनिया को तरजीह दे और आखिरत को तरजीह। फिर तीसरा सवाल, हम तीसरे पे आते हैं। पूछा गया कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? मैं जो दूसरों की दुनिया के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर। ओहो अल्लाह। आज हम अपनी बीवी बच्चों की खातर हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। सही। अल्लाह का वास्ता है, इन्होंने ना कब्र में काम आना है, बुताने वहमो गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए इस चीज़ से निकला जाए। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने 5 चीज़ों के मुतल्लिक वाज़े फरमा दिया। एक होता है कि 2 और 2 4, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, 3.25 भी मुमकिन है, 4.25 भी। लेकिन इमामुल अंबिया का फरमा देना, वो अल्लाह की कसम ज़मीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, लेकिन वो चेंज नहीं हो सकता। फरमा मा नक़स क़ौमुन फिल मिकियाल वल मीज़ान इल्ला क़तअ अल्लाहु अन्हुमुर रिज़्क़। जो बंदा अपने कारोबार के ज़राए को, चाहे वो सरकारी ओहदे पर है, चाहे वो मापतोल में, चाहे वो किसी सीट पे बैठा हुआ है, इसका गलत इस्तेमाल करेगा, उसके रिज़्क़ में कभी बरकत नहीं आएगी। क्या बात है। वला खतरा कौम बिल अहद इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिमुल अदुव। जो बंदा वादा खिलाफी करेगा अल्लाह उसके ऊपर दुश्मनों को मुसल्लत कर देगा। वला फशाफीहिमुज़ ज़िना इल्ला कसुरा फीहिमुल मौत। और जो बंदा बेहयाई का मुर्तकिब हो जाएगा फिर उसको ऐसी ऐसी बीमारी आएंगी कि वो मौत तक पहुंचा देंगे जिसका इलाज भी मुमकिन नहीं होगा। इन बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या आका करीम अलैहिस्सलाम की फरामीन को सामने रख के ज़िंदगी गुजारनी है। अपने मन को, अपने घर वालों को देख के नहीं करना, बल्कि उन हस्तियों को देख कर के उन्होंने करबला में जाके भी अपने जान के नजराने दे दिए, वाह वाह, लेकिन ना खाने को देखा, ना जान को देखा, ना औलाद को देखा, जुल्म के खिलाफ खड़े हो गए। तो आज अगर हम खुद ही जालिम बने हुए हैं, चाहे वो ताजिर है, चाहे वो किसी ओहदे बैठा हुआ है, तो फिर वो हजरत हुसैन की सफ की तरफ नहीं है, वो यजीद की सफ की तरफ खड़ा है। बिल्कुल सही भाई, क्या बहुत अच्छी बात। मैं एक कॉलर है उन्हें शामिल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका?
غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. میرے لیے حرص مال کی اس سے بدترین مثال کوئی نہیں ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا. حضرت حسین کا کالر لے لوں پھر میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ جی میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے جو انہوں نے وظائف بتایا تھا نا بچوں کے رشتوں کے لیے، یا لطیف ہو یا اللہ ہو، تو یہ مطلب میں خود پڑھ سکتی ہوں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے، یعنی بیٹے کو پڑھنا ضروری ہے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. امام الانبیاء نبی ہیں، امام الاولیاء حسین ہے، اور امام حسین کے کو سامنے رکھتے ہوئے حرص مال کی اس سے بدترین مثال میں نہیں دے سکتا کوئی، کہ بندہ مال کا کتنا حریص ہوتا ہے کہ جب امام حسین خطبہ دے رہے لوگ اس طرف اٹریکٹ ہو رہے تو اسی لمحے شمر کے لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ جو جنت دکھا رہا ہے حسین اپنے نانا کے متعلق تمہیں بتا رہا ہے، کیا وہ جنت دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھی. بولا یہ دراہیم دیکھیں؟ بولا دیکھیں. مارو. مار دیا. اس سے بدترین مثال حرص مال کی، حرص مال کی اس سے بدترین مثال کوئی نہیں ہوتی. ایک کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. میں ٹھیک ہوں. ٹی وی بند کر کے اگر بات کریں گے تو بات ہو جائے گی ورنہ نہیں ہو سکے گی. ٹی وی اب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر عزت کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے اور دشمن کے بارے میں بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیا جائے تو؟ نہیں وظیفے کا تو سیگمنٹ نہیں ہے. ہاں وظیفے کا تو سیگمنٹ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ نہ خواب بتائیں گے نہ وظیفہ. شرعی سوال فقہی سوال آپ پوچھیں گے اور کیونکہ ہمارے پاس ایک تو وقت کم اور سوالات اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو شکر ہے حضرت 5 منٹ میں 7 منٹ میں ہمیں جواب دے دیتے 25 سوال کے، ورنہ یہ بڑا مشکل کام ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہے اور میرا ایک مکان ہے چھوٹا سا 2 مرلے کا، تو میرا ایک پلاٹ بھی ہے 2-3 مرلے کا، تو کیا میرے پہ زکوٰۃ دینی واجب ہے؟ زکوٰۃ دینی ضروری ہے، یعنی کہ اس کی زکوٰۃ بنتی ہے؟ خاتون آپ نے جو پلاٹ لیا ان کی نیت کیا ہے؟ جو حضرت روزانہ پوچھتے ہیں کالر سے، ان کی نیت کیا ہے؟ وہ میری بات نے ہماری اولاد نہیں ہے تو وہ میں نے رکھا ہوا ہے کہ میں حج عمرہ کروں گی، یا کوئی 100 اپنے اوپر بیماری وغیرہ لگ جاتی بڑھاپے میں کام آئے گا، جی اس لیے رکھا ہے. مکان میں کام آئے گا، حج عمرہ کروں گی. پلاٹ رکھے ہوئے ہیں مکان میں تو یہ رہ رہی ہیں؟ مکان میں رہ رہی ہوں، پلاٹ میرا چھوٹا سا ہے وہ رکھا ہے کہ میں حج عمرہ کروں گی اور اپنی کوئی ایمرجنسی یا بیماری آئے گی تو میں استعمال کر لوں گی. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آواز آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. میں پیر صاحب قبلہ آپ سے پیغام لینا چاہوں گا کہ بتائیے آج کے موضوع کو اور آج کی امت کو اور آج کے اجروں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا پیغام ہے جو آپ دینا چاہیں گے؟ شارٹ میسج. سلمان صاحب آپ نے ابھی مولانا حضرت مفتی صاحب سے بھی سوال کیا تھا سخی کا، سخاوت کا جو ہے. جی جی. سخی کا، سخاوت کا اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مومن کی نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی یہی رکھی ہے. جیسے سورۃ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے غیب پر ایمان لائے، اللہ کو نہیں دیکھا اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا اس پہ ایمان لائے، اور تمام ارکان کے ساتھ نماز قائم کی اور میرے دیے ہوئے مال میں سے نیکی کی راہ میں خرچ کیا. اللہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اپنے مال میں سے میری راہ میں خرچ کرو، نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے نیکی کی راہ میں خرچ کیا. اس کا دیا. اب یہاں پر تو ایک بات کلیئر ہو گئی کہ رب کائنات نے یہ فرما دیا ہے کہ یہ جو مال متا تمہارے پاس ہے یہ تمہارا نہیں ہے، نہ تم اس کے مالک ہو، تم اس کے، یہ تو میرا ہے، کل تم جاؤ گے تو اس کے اوپر دوسرے کی تختی لگ جائے گی. ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جس وقت آپ کو دیکھیں نا ایک اچھی صحت عطا کی، مرتبہ عطا کیا، اللہ نے مال متا عطا کیا، تو آپ یہ سمجھیں کہ میرا رب یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اپنی آخرت بنا لیں اور میں جہاں چاہ رہا ہوں جس مقام پہ آپ کو بٹھانا میں اس مقام پہ آپ کو بٹھا سکوں. تو سخاوت جو ہے تقسیم اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دیتے ہیں، چن لیتے ہیں جن کو تقسیم دینی ہوتی ہے.
رہا سلسلہ جو ہے کہ انسان ہم نے اپنے لیے بھی کرنا ہے اور اپنی زندگی بھی جو ہے کہ اس کو بھی بہتر بنانا ہے، تو میں چھوٹا سا قصہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو فرماتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ گھر تشریف لے گئے تو اماں سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پوشاک نکال کے لیں، کہنے لگے کہ یہ جائیں اور یہ بازار میں اس کو بیچ کے سودا سلف لے آئیں کیونکہ گھر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور آقا دو جہاں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لانے والے ہیں۔ تو آپ بازار کی طرف چلے گئے، تو جب آپ وہاں گئے اور آپ نے وہ پوشاک بیچی اور جو آپ کو درہم جو اشرفیاں ملیں تو آپ انہیں گن ہی رہے تھے، تو ایک گداگر جو ہے آپ کے پاس آیا اور اس نے اللہ کا واسطہ دیا کہ اے اللہ کے چاہنے والے، واسطہ رب کا مجھے بہت ضرورت ہے تو مجھے دے دو۔ آپ نے وہی اشرفیاں اٹھائیں اور اس کے ہاتھ میں اور خوشی آپ واپس گھر کی طرف چل پڑے اور یہ شکر اللہ کا ادا کرنے لگے کہ شکر ہے میرے پاس رب نے دیا ہوا تھا تو میں نے دیا رب کے نام پر۔ تو تھوڑی دور جب آگے جاتے ہیں تو آپ تو ایک شخص اونٹ لے کے آ رہا ہوتا ہے تو آواز لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ علی اونٹ خریدو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو ابھی پیسے نہیں ہیں۔ تو اس نے فرمایا کہ آپ سودا طے کر لیں، اونٹ آپ لے لیں، میں آپ کو اونٹ دے دیتا ہوں، جس وقت آپ کے پیسے آئیں تو مجھے وہ پیسے قیمت ادا کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اب سودا طے ہو گیا، انہوں نے اونٹ کی رسی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دی، آپ اونٹ کو لے کے چل پڑے۔ تھوڑی دور آگے جب گئے تھے تو ایک اور شخص ملا تو اس نے آواز لگائی کہ علی اسے بیچو گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل بیچوں گا۔ اس سے پہلے کہ آپ قیمت بتاتے منافع رکھ کے اس نے ڈبل کر کے قیمت آپ کو بتا دی۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو اس نے پیسے دیے اور آپ نے اونٹ کی رسی دی۔ اتنے میں جس شخص نے بیچا تھا وہ پہنچ آیا، اس کے پیسے اس کو دیے۔ اب جب سودا سلف آپ نے لیا اور جب گھر آپ پہنچے اور گھر جا آپ نے سارا ماجرا بتایا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ جا کے انہوں نے آقا دو جہاں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس طرح آج علی کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو آپ مسکرا پڑے، آپ نے کہا کہ علی نے جو اللہ کی راہ میں جو دیا تھا، اللہ کو اتنی وہ ادا پسند آئی کہ مولا نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے علی کی مدد کرو، اور وہ جو اونٹ بیچنے والا تھا حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے علی کی مدد کرو۔ جب رب پہ عقیدہ سچا ہو جائے گا، میرا ایمان ہے، کیونکہ ہم مسجد نبی میں آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے صبح شام لوگ عبادت کر رہے ہیں اور صرف عبادت ہے، لیکن رب انہیں رزق عطا کرتا ہے۔ ہماری سوچ سے باہر ہے کہ کہاں سے میرا رب رزق عطا کر رہا ہے، اور ہمارے ساتھ یہ ہے ایسا واقعہ، ہمارے ساتھ بالکل رب دیتا ہے۔ رب کی جس وقت آپ چاہت میں نکلو گے تو رب خود انتظامات کرے گا آپ کے رزق۔ ظاہر منو سلوا اتارنے پر قدرت رکھنے والا، اتارا اس نے منو سلوا، تمہارے گمان سے بہتر تمہیں نوازے گا، تمہیں سوچ نہیں سکتے کہاں سے تمہارا رزق آئے گا، کیونکہ وہ بہترین رازق ہے، اسی سے جڑے رہنا ہے ہم نے۔ کالر ہے، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی پہلے تو ایک قرآن پاک مفتی صاحب کی بات نانی ماں کو ہر سال میں دیتی ہوں، وہ تو میرا سوال ہے کہ میں نے اعتکاف پہ بیٹھنا چاہتی ہوں تو بیمار ہوں، تو اعتکاف میں پیمپر لگا سکتی ہیں؟ اعتکاف میں کیا کہہ رہی ہیں؟ پیمپر لگا سکتے ہیں، پیمپر۔ اچھا ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال کیا؟ اور دوسرا سوال تھا کہ ٹھیک ہے انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے بتائیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی مفتی حسن نوید نیازی صاحب، کیا میسج ہے آج، پیغام کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو بار بار جو بات کی گئی ہے ماپ تول کی کمی کے حوالے سے، آپ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک پوری سورت نازل کی گئی ہے، سورت المطففین، بالکل کا معنی یہ ہے کم تولنے والے۔ آغاز اس سے فرمایا ویل للمطففین، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کم تولتے ہیں۔ اور یہ جو کم تولنا ہے یا کم ماپ کرنا ہے، یہ صرف کم ماپ تول ہی کی مذمت نہیں ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اصل تھیم ہے خیانت، اصل مذمت ہے خیانت کی، تو جس چیز میں خیانت ہے وہ ساری چیزوں کی مذمت ہے۔ ماپ تول کی کمی بھی اس خیانت کے مظاہر میں سے ایک ہے۔ آپ دیکھیں اگر اسلامی احکام جو ہیں، اسلامی احکام کے لیے کی ورڈ کہیں نا مجھ سے کہ کی ورڈ بتا دیں اسلامی احکام کا، تو کی ورڈ ہے عبدیت۔ جتنے اقوام کا واقعہ ہم سن رہے ہیں، ان کے قصے بیان ہو رہے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، گفتگو، سب کے اندر جو ہے وہ سب کی بنیادی میسج سب کا کیا ہے؟ اعبد اللہ،
یا قوم اعبدوا اللہ کی عبادت کرو، یعنی ابدیت جو ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جن انس کو مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ابدیت ہے، اس کے اندر پورا نظام ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف خاص رسمیں آپ نے ادا کرنی ہیں یا نماز ہے یا روزہ ہے، بلکہ پوری زندگی آپ کی، کوئی بھی آپ کا میدان ہو، شعبہ آپ کا جو ہے اس کا تعلق سیاست سے ہو، اس کا تعلق معاشیات سے ہو، اس کا تعلق آپ کی اقتصادیات سے ہو، اس کا تعلق آپ کی مساجد سے ہو، اس کا تعلق آپ کے گھر سے ہو، یا اس کا تعلق میڈیا سے ہو، ذرائع ابلاغ جو ہیں، کوئی بھی شعبہ ہے، ان تمام شعبوں کو شرعی حدود و قیود کے اندر اللہ کی رضا کو ملوز رکھنا اور شرعی حدود و قیود کو، اللہ کے احکام کو ملوز رکھنا، یہ ابدیت ہے۔ اسی کا ہم سے مطالبہ ہے، اور بندہ مومن جو ہے، جو اللہ کی رضا کو ملوز رکھنے والا ہو اور اپنے تمام کام شریعت کی حدود و قیود کے اندر کرنے والا ہو، حدود اللہ کی سے تجاوز نہ کرتا ہو، تو اس کا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ وہ ابدیت ہے جس ابدیت کا مطالبہ ہم سب سے ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب کیا پیغام دیجیے گا آپ؟ جی دیکھیں، اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ شعیب تمہاری نماز کیا ہمیں اس بات سے روکتی کہ جو ہمارے آباء و اجداد کی تقلید ہے جو وہ کرتے تھے، اس بات سے روکتی ہے؟ آج بھی یہ فکر موجود ہے، اس وقت بھی فکر موجود تھی، آج بھی یہ فکر ہے۔ کئی لوگوں سے آپ پوچھیں جھوٹ کیوں بولتے ہیں کاروبار میں؟ نہیں نماز پوری پڑھتا ہوں، جھوٹ یہ الگ چلتا ہے۔ اچھا، کنجوسی کیوں کرتے ہیں ذرا یہ بھی ارشاد فرمائیں۔ کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ نماز پڑھتا ہوں، نہیں نماز پوری ہے میری، نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں۔ کنجوسی فطرت ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں بڑے بڑے کاروبار میں ہیر پھیر کرنے والے، جب ان سے پوچھیں، ملاوٹ کرنے والے پوچھیں، تو مسجد میں پہلی صف میں نظر آئیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہماری دنیا ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، اس کا رسول چاہے گا، وہ کریں گے، یہاں جو ہمارا من چاہے گا وہ کریں گے۔ اچھا، ایک مخلوق، کیا اچھی بات کی ہے، دیکھیں، اور ایک مخلوق اور بھی ہے، اچھی بات کی ہے آپ نے مصعب۔ اس معاشرے میں ایک مخلوق اور بھی ہے، جو چاہو کرو، جس طریقے سے چاہو کماؤ، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں سے اللہ کے نام پر دے دو، وہ کہ منی وائٹ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک مال قبول فرماتا ہے، وہ حرام مال قبول نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے دین صرف یہ نہیں کہ آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، حج کریں، دین یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو جائے۔ یہ کاروبار اس کے اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو جائے۔ اٹھنا بیٹھنا، لین دین کے معاملات، قرض کے معاملات، آپ کی زندگی کا پورا وقت جب اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو جائے گا نا، تو پھر آپ کا کاروبار بھی آپ کی عبادت ہے، آپ کا دوسروں کو کھلانا بھی آپ کی عبادت ہے، آپ کا سونا بھی آپ کی عبادت ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں پھر وہ عبادت میں شمار ہو رہا ہے۔ تو دین دنیا جدا نہیں ہے، دین دنیا یہ ایک ہیں، اور یاد رکھیں کہ جب تک دین کا نظام نہیں لائیں گے کامیاب نہیں ہوں گے، نہیں ہو سکتے۔ دنیا آخرت کی کامیابی نظام دین میں ہے، اور سسٹم ہے، کمپلیٹ وے آف لائف ہے یہ قرآن۔ یہ بڑا اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا، سسٹم ہے۔ بالکل صحیح بات۔ جو سسٹم، وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ تم سسٹم میں ہو، ہم خود سسٹم ہیں، تو وہ یہی خرابی پیدا ہوتی ہے کہ آپ سسٹم نہیں ہیں، آپ سسٹم میں ہیں، سسٹم اس کا ہے، اسی سسٹم میں رہنا پڑے گا بھائی، دیٹس اٹ، کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ میں نے کوئی 20 سال پہلے عمرہ کیا تھا جی، اور میں نے آ کے منت مانگی تھی کہ میں دوبارہ جاؤں گی۔ عمرہ کیا تھا کتنا، کب عمرہ کیا تھا آپ نے؟ کوئی 20 سال پہلے۔ تو اب ایج اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ دوبارہ میں جاؤں گی تو 60 سے اوپر ہو گئی۔ کس چیز کی؟ آپ نے منت مانی تھی عمرے میں کہ میں دوبارہ عمرہ کروں گی؟ دوبارہ جب میں جاؤں گی تو وہاں میں ننگے پاؤں جاؤں گی، میں اور میرے بھائی جائیں گے ننگے پاؤں۔ ننگے پاؤں جائیں گے جی، اس سال پہلے۔ اچھا، اس نے
अगर अब मैं जाऊं तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है? अब उम्र इतनी हो गई है तो वो मन्नत का पूरा होना जो है वो मुश्किल हो गया, ज़रूरी है या नहीं, क्या फरमाएंगे? चले एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी। सर मैं अपने ना बेटे गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है? टीवी बंद करें भाई, टीवी बंद करें, ऑलरेडी एक शोर पीछे है, दूसरा टीवी का है। टीवी बंद करें तो बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कलम अब्बास बात कर रहा हूँ सर। जनाब क्या सवाल है कमर अब्बास आपका? आप टीवी देख रहे हैं ना, देखें ये आप बात नहीं मानते ना, ये भी चलें दूसरी कॉल दे दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? जी मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये पूछना था कि यूरिन ड्रॉप्स अगर कपड़े पर लग जाए तो उस कपड़े को उस जगह से धोकर उसमें नमाज पढ़ सकते हैं? ठीक है। और दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है कि नमाज में अगर अटक जाए तो सजदा सहू करना होगा या तिलावत या किरात कंटिन्यू कर सकते हैं? क्या अटक जाए मतलब? अटक पढ़ते पढ़ते तिलावत अगर अटक जाए कहीं पर, अटक जाए, भूल चूक हो गई है। चलें ठीक है, मतलब दोनों सूरतें बता दीजिएगा कि कभी आयत भूल जाता है इंसान तो रुकू कर लेता है या कभी इस तरह। जी अजान असर का वक्फा है, नमाज असर बाजमात हम अदा करेंगे और अजान असर देंगे आलमी शोहरत याफ्ता कारी कुरान जनाब कारी नुमान नईमी साहब। और अजान असर के नमाज असर के वक्फे के बाद सेगमेंट होगा आपके मसाइल और उनका हल। मुफ्ती